अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़े बड़े सियासी, सफारती, अखलाकी, माशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। कुछ लोग यह तजवीज़ करते हैं कि जो सियासी और सफारती और गंभीर मसाइल हैं उनका हल जो है पार्लियामेंट में है, और कुछ लोग ये हल तजवीज़ करते हैं कि पार्लियामेंट अपनी जगह पर, लेकिन जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जो वेटरन पॉलिटिशियन हैं, जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत के मैदान में गुजारी है, जिन्होंने नज़रियाती सियासत की है, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता कुछ अर्से हमने देखा है कि जो सीनियर पॉलिटिशियन है, वेटरन पॉलिटिशियन है, जिनका तजर्बा है, जो जानते हैं कि किस तरह से मुश्किल सूरत से निकला जाता है, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे लोग मंजर यहाँ पे आ जाते हैं जिनका सियासत में कोई तजर्बा नहीं होता। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है इसी लिहाज से एक वेटरन पॉलिटिशियन जनाब जाहिद खान साहब को। लंबा तजर्बा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात रही है, आज भी बड़ी जमात है, उसके सेक्रेटरी इतलात रहे हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहे हैं, और मुख्तलिफ़ अदवार में जब भी मुल्क में कोई हंगामी या क्राइसिस होती सूरत हाल होती है उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। जाहिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सवाल आपसे सीधा सीधा ये है कि आप पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के बड़े सीनियर लीडर थे, और आपने सारी ज़िंदगी खान अब्दुल गफ़ार खान मरहूम, वली खान साहब के जो अफकार थे उनको लेकर चलते रहे। आपने अवामी नेशनल पार्टी को क्यों छोड़ा? इतनी पुरानी रफ़ाकत जो है ख़त्म क्यों हो गई? बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कौम को बता दूं कि मेरी सियासत या मेरी पार्टी की सियासत या इस वक्त इस मुल्क की जो सियासत चल रही है उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उससे थोड़ा बहुत आवाम तक कोई फ़ायदा पहुँच सके। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं अवामी नेशनल पार्टी का स्पंदियार खान तक आज भी मैं उसका पैरोकार हूँ, लेकिन उसके बाद जो हमारी क़यादत आई उस क़यादत के साथ मेरे नहीं चल सका। आपको मालूम है कि मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, 34 साल में अवामी नेशनल पार्टी के सेंटर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ। ये तारीख़ है जी, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हो गया। मैं वली खान बाबा, जब आप मेरे घर आते थे डीरा, उसमें आपको पता है उस वक्त तो अखबार थे, दो चार अखबार थे, ज़्यादा थे भी नहीं, इंटरव्यूज़ करवाते थे जब वो करते। तो मैं 6 महीने खान अब्दुल खान साहब के साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा। फिर उसके बाद अजमल खटक साहब आए, 8 साल वो सदर रहे, मैं उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और उसके बाद कंटिन्यू अभी 2024 तक मैं स्पंदियार खान के साथ रहा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने वो अदवार भी देखे हैं कि जी हमें आपका इख्तलाफ किस बात पे था? मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी खास के लिए सियासत कर रहे थे, यानी हमने जो पैरोकार बने थे, हमें आपको पता है कि सुर्खी कहते थे। सुर्खी क्यों कहते थे? कि एक नज़रियात और एक सोच थी। बदकिस्मती है कि पूरा मुल्क में, मैं सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई विजन नहीं है, कोई नज़रियात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो बस वक्त साथ साथ गुजारने के चक्कर में होते हैं। डे टू डे पॉलिटिक्स हो रहा है, जो हमारे लिए नामुमकिन मुश्किल है, क्योंकि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी इसी में गुजारी हो कि हम जो महरूम तबका है उसकी आवाज़ किसी हद तक। साहब, आपने ये बताइए, मैं आपकी बात भी पूरी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने कहा कि आप असफंदियार वली साहब के साथ हैं, आज भी उनको एहतराम की नज़र देखते हैं, लेकिन उसके बाद की पॉलिटिक्स है उससे आप इत्तेफाक नहीं करते। तो जो इस वक्त लीडरशिप है ANP की, उसको भी तो वली असफंदियार ने नॉमिनेट किया ना, उसको खुद तो नहीं हो गए ना? बेशक उसने किया हो सकता है कि उस बात पे मेरा भी इख्तिलाफ रहा हो, और मेरा इख्तिलाफ आज से नहीं था, 2022 से शुरू हुआ था। कुछ ऐसी बातें थी कि अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस जगह पे आपने वक्त गुजारा हो, किसी के पीछे बात करना तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। जब मैं उधर बैठा होता, मैं जो कुछ कह सकता था, कह रहा था। अब मैं उनके पीछे कोई ऐसे बात नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मुझे अभी ऐसे लगा कि हमारा अभी यहाँ गुजारा मुश्किल है, तो मैंने सियासत छोड़ दी थी। नहीं, आपका इख्तलाफ एमएल वली खान साहब से, शख्सियत से है? नहीं, एमएल वली खान की शख्सियत किसी की शख्सियत से नहीं वाबस्तगी होती ना, कि नज़रियात और सोच और फिक्र से, पॉलिसीज। उनके नज़रियात में क्या प्रॉब्लम है? पॉलिसीज वो नहीं रही जो हमारी थी। अगर आपको कोई नज़र आ रहा है तो मुझे बता दें, लेकिन मुझे तो वो तो सेनेटर बन गए, दूसरे बलूचिस्तान से जाके बन गए हैं, तो और पॉलिटिक्स तो यही होती है कि आपने देखिए जी, सेनेट में असम्बली में पहुंचना है। उसके वो फैसला है, वरना आपको पता है कि वली खान बाबा हार गया था 2009 में, 1990 में आलम ज़ेब साहब से हार गए। वो नहीं, वो हसन ज़ेब साहब, वो हसन जान साहब हसन जान साहब से हार गए थे। जब वो हार गए थे तो सेंट्रल कमेटी का मीटिंग मेरे दीर हाउस पिंडी में हो रहा था,
اور یہ سارے ہمارے لوگ تھے، ہم نے 7 سیٹیں جیتی تھی. صحیح. ولی خان بابا سب اٹھتے تھے، کوئی کہتا جی میری سیٹ سے الیکشن لڑو، کوئی کہتا میری سیٹ سے الیکشن. انہوں نے کہا نہیں میں ہار گیا تو ہار گیا بس. نہیں، اس نے جی یہاں تک نہیں کہا. اس نے کہا کہ جی میں ہار گیا ہوں، میں نے صدارت چھوڑ دی. نہیں، میں صدارت نہیں کروں گا. کہ میرے اوپر ایک حلقے نے عدم اعتماد کر دیا نہیں کیا، تو اب مجھے پاکستان کے MP کے صدر کیسے بنا رہے ہو؟ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ ANP چھوڑ دی اور آپ نے کچھ عرصہ کہا کہ میں اب سیاست سے اللہ تعلق ہو گیا، کنارہ کش ہو گیا، پھر اچانک دوبارہ کیا ہوا کہ آپ نے سیاست میں پھر ایک مرتبہ آ گئے؟ ہاں، ایسا ہے کہ میں 2022 میں گیا تھا لندن، اور میاں صاحب، یہ سردار صاحب امیر مقام صاحب تھے، میاں صاحب نے کے پاس گیا، میں وہاں اس کے ساتھ بیٹھا. اور میاں صاحب کو میں 2009 سے جانتا ہوں کہ جب ولی خان بابا آتے ہم اس کے پاس جاتے تھے. تو جب میں اس کے پاس گیا، میں نے اس وقت بھی اس کو کہا کہ میاں صاحب میں تو انہیں عالم کی ابھی میں انفارمیشن سیکرٹری تھا، تو میں نے کہا کہ جی میں سیاست سے بس ابھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا ہوں سیاست، کیونکہ ابھی ہمارے بس کی سیاست نہیں ہے. تو میاں نواز شریف نے مجھے کنوینس کیا. میں آپ کو بتا دوں حقیقت، کبھی بھی سامنے وہ انہوں نے آپ کو کنوینس کیا کہ آپ سیاست نہ چھوڑیں؟ نہیں، اس نے یہی کہا کہ آپ جیسے لوگ جس کی آواز پہ لوگ یقین رکھتے ہیں، جس کے بات کو لوگ سچ مانتے ہیں، جس کے آواز کو لوگ ویلکم کرتے ہیں، اگر آپ جیسے لوگ بیٹھ جائیں گے تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ خیر باہر بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن نچوڑ یہی رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے نہ اس نے مجھے کہا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو، نہ میں نے سوچا تھا کہ میں چلا ہے. 2024 میں جو ابھی ہمارا الیکشن پارٹی کا ہو رہا تھا، تو میں کسی بھی ممبر سازی میں وغیرہ میں نہیں گیا، اور میں نے کہا کہ میں سیاست نہیں کروں، میں نے چھوڑ دیا. 10 مہینے تو میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ میں سیاست نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ابھی نظریاتی سیاست ہے نہیں. ہم تو اسی وقت سے میں تو ابھی حیران ہوں کہ چودھری صاحب یہ لوگوں کو شلنگ انسوگیس کا پوتے تو روتے ہیں کہ جی انسوگیس ہمیں مڑا. میں نے 3 مہینے ٹارچر سیل میں گزارے تھے بٹو صاحب کے دور 74-75 میں 3 مہینے ٹارچر سیل میں ہم نے گزارے. ہم تو روز جیلوں میں ہوتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ تو آپ کی ابھی سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، پتہ چلتا ہے آواز پہنچ. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اخبار خبر ڈر مارے کے مارے نہیں لگا سکتا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جائے، مسلم لیگ نون خود کہتی ہے کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست جو ہے وہ اس کا نقصان برداشت کر رہی ہے. ایک ایسی جماعت جو کہ نقصان جس کو ہو چکا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ہے، اس کو آپ نے کیوں جوائن کر لیا؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈوبتی کشتی ہے. بالکل. دیکھیے کوئی اگر سیاست اس کے لیے کرتے ہیں کہ میں اقتدار میں ملے مجھے، یا کوئی عہدہ ملے یا کوئی چیز ملے، تو وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ اس وقت مسلم لیگ میں اس وقت جانا مناسب نہیں ہے. یہ آپ بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے ایک چیز جھلک میاں نواز شریف کے اندر آتا ہے کہ شاید یہ ملک کو اس بحران سے نکالے، جس ملک یا ہمارا ملک اس وقت اس بحران میں جو پھنسا ہوا ہے اس کا ایک راستہ. اور پھر مجھے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ چلے جائیں گے تو ہمارا صوبہ تو پہلے سے برباد ہوا ہے، تو آپ کچھ ایسے پارٹی کے ساتھ آپ کریں. اور مجھے تو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی میسیج آتا رہا، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، میر مقام صاحب تو ایسا تھا کہ بھائی وہ میرے تو پیچھے پڑا ہوا تھا. پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھائی شامل ہوں گے لیکن میں نہیں ہوں گا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جب بھائی شامل ہو گئے تو میں نے اس لیے میں نے کہا میرا ان کی سپورٹ ہے. اب میں نے اس لیے کیا کہ شاید میں تھوڑا بہت کچھ کام کر سکوں. اگر میں آپ والی بات ہے کہ اگر اس پہ میں سوچتا کہ فیوچر اس کے ہے تو فیوچر فی الحال نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ مسلم لیگ کے میں میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ اس بات پہ ڈٹے رہے کہ آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو یہ نہ سوچو کہ جی آپ کو نقصان جی کیا فائدہ کیا نقصان ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ہمیشہ دیکھیں نا، نیب کو آپ نے دیکھا تھا نا، NP کو آپ نے دیکھا کئی سالوں کتنے نقصانات اٹھائی. آپ نے کہا کہ نواز شریف سے آپ کو توقع ہے کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو خاموش بیٹھے ہیں، وہ تو بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتے. یہ خاموشی جو ہے اور لا تعلقی جو ہے وہ کس طرح پاکستان کو بحران سے نکالے گی؟ یہ اب جو بات یہ میرے ذہن میں بھی ہے. میں جب بھی ملاقات کروں گا تو اس کو یہی کہوں گا کہ میں صاحب ہم تمہارے آپ کی وجہ سے آئے تھے اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ سیاست نہ چھوڑے، اگر سیاست چھوڑے تو اس ملک کا کیا بنے گا. تو اگر آپ اس طرح خاموش بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے نقصان ہے بس ہونے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی اگر 4-5 سال کے لیے آپ کو نقصان آپ کی پارٹی کو ہو جائے تو کیا ہو جائے گا. لیکن لوگ دیکھیں سیاست لانگ ٹائم کی ہوتی ہے، یہ کوئی دنوں کی یا مہینوں کی. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے، آپ نے ساری زندگی خیبر پختونخوا میں پالیٹکس کی ہے. خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، JUI، مسلم لیگ نون بڑا میٹر کرتی تھی. یہ کیا ہو گیا 10-15 سالوں میں کہ اب وہاں نام و نشان نہیں ہے اور وہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے 3 الیکشن جیت چکی ہے؟ یہ فنومنا کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے جی، ایک تو پاکستان کی سیاست اس وقت تقسیم ہے.
آپ یہ نہیں سمجھے کہ ٹوٹل لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا، عوام نے نہیں دیا، عوام کا اتنا نہیں ہے جتنا. اور پھر کس نے دیا؟ یہ ہمارے جو بھائی ہیں، اگر وہ خیبر پختونخوا بھی ان سے چھین لیتا پھر دنیا کو کیا بتاتے تھا. اچھا، تو آپ کہنا ہے کہ الیکشن جو 2024 میں ہوا ہے، 2018 میں تو سب سے بڑی رن ہوئی تھی ہمارے صوبے میں. خود الیکشن لڑ رہا تھا، میرے جو وہ تھے ایجنٹ اس کو باہر نکال دیا تھا، بکسے دوسرے سے بھر گئے تھے، ہم ہار گئے، وہ جیت گئے. تو یہ تو 2018 سے یہ چکر چلا آ رہا ہے. اور 2024 میں 2024 میں بھی وہی کام ہوا ہے. کہیں اور کے لیے ہوا ہے، کہیں اور کے لیے ہوا ہے. اچھا. لیکن ہمارا صوبہ تو اس لیے ان کے حوالے کیا. دیکھیے اس وقت یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے جن پارٹیوں کی بات کی ہے ان کی وجود تو موجود ہے نا. جی جی بالکل. ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوا تھا تو ساری پارٹیوں نے کچھ نہ کچھ تو لیا تھا نا. ایون مسلم لیگ بھی وہاں ہے. لیکن چونکہ جو فیصلہ لیکن ہم تو فیصلے کرنے والے ہیں نا، انہوں نے فیصلہ ایسے کیا کہ یہ ایک صوبہ ان کے حوالے کرے کہ دنیا ہمیں نہیں کہے گا کہ جی آپ لوگوں نے کیا کام کیا. لیکن لوگ تو کہتے ہیں جی کہ وہاں لوگ دیوانگی کی حد تک چاہتے ہیں بھالی چیئرمین کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اور دوسری کوئی پارٹی اگلے 20 سال وہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتی. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے. جس طرح وہ سب چیزیں پیش کی جا رہی ہے نا، دیکھیے 12 سال سے ہمارا صوبہ تو برباد ہو چکا ہے. مجھے کوئی بھی ڈیولپمنٹ دیکھیں، یہ جو بچے ہیں یا جن کے کہتے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ ترقی و خوشحالی نہیں چاہتے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو یہی تو ذرا سا کویشچن ہے کہ ہمیں جب خبریں آتی ہیں کہ تعلیم جو ہے خراب ہو گئی، صحت خراب ہو گئی، انفراسٹرکچر خراب ہو گیا، امن و امان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ جو چیف سی ایم صاحب کا جو اپنا ضلع ہے، اپنا حلقہ ہے، وہاں شام 6 بجے کے بعد سفر نہیں کیا جا سکتا. یہ ہم نے اخباروں میں پڑھتے ہیں ہم. اس کے باوجود لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اس کے باوجود ان کو پشاور شہر میں لیکن لوگ تو ووٹ دیتے ہیں نا سر. ووٹ دیتے ہوں گے لیکن اتنے نہیں دیتے جتنے. دیکھیں نا ایک حلقے میں اگر آپ 2.5 لاکھ ووٹر ہے جس میں بندے مر بھی چکے ہوں گے، جس میں بندے باہر بھی ہوں گے، ملک میں بھی نہیں ہوں گے، اور وہ 2.5 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ ووٹ پڑ جائے تو آپ پھر مجھے بتا دیں کدھر سے. کیا اس بات کا چانس ہے کہ اگلا جب بھی آئندہ الیکشن ہو تو یہ جماعتیں جو ہیں، روایتی جماعتیں جو پچھلی جو جہاں ٹریڈیشنلی تھیں، وہ دوبارہ سروائیو کر سکتی ہیں؟ بالکل. دیکھیں کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. کچھ نے اگر اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی نہیں کی. دیکھیں نا، میں آپ کے بات پہ پھر آتا ہوں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے اپنی پارٹی کو نقصان تو برداشت کیا لیکن ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی. اگر ہماری جو پارٹیاں جن کے آپ نے نام لیے ہے، اگر وہ پارٹیاں صرف اور صرف اس کے پیچھے نہ پڑے کہ ہمیں اقتدار ملے تو انشاءاللہ سروائیو کرے گا. اور اگر وہ اس بات پہ ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا. اچھا، ایک جو پالیٹکس تھی اے این پی کی خاص طور پہ، وہ پشتون نیشنلزم کی پالیٹکس تھی، اور اس پہ اے این پی نے کبھی انکار بھی نہیں کیا کہ ہم تو اس بیس پہ پالیٹکس کرتے ہیں. اب وہ جو کارڈ تھا یا وہ جو فنومنا تھا وہ پی ٹی ایم کے پاس چلا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا، اور کچھ جو ہے وہ پشتون نیشنلزم کی بات جو ہے وہ چلی گئی انتہا پسند فورسز کے ہاتھوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظریہ لے کے چلے تھے یہ ساری جماعتیں، وہ تو فیل ہو گیا نا. اور اب اس بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر سیاست نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ اب سیاست ہوتی ہے مرکزی جو نظریہ ہے. تو یہ سیاست پھر اس کا مطلب ہے تبدیل کرنی پڑے گی ان جماعتوں کو. دیکھیے جی، ابھی تو ہر پارٹی کا تو اپنا وہ ہے کہ وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کا سروائیول اس میں ہے کہ اپنے اس پالیسیز پہ سوچ لے اور آگے اس پالیسیز کو اپنا تبدیل کرے تاکہ آگے وہ چل سکے. جہاں تک آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی، پی ٹی ایم تو ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے. وہ تو بس ایک مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس میں جائیں گے، ان کا وہ جو جرگہ تھا اس کے جرگے کا آج کوئی رزلٹ نکل آیا. میں نے کہا لیکن پاپولرٹی تو ہے ان کے پاس. پاپولرٹی تو بچے ہیں نا. ابھی آپ والی جو بات ہے سوشل میڈیا میں، ایک بچہ ہے جو اس کو سارا دن اسی پہ لگا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن جس طریقے سے آپ دیکھیں نا، اگر وہ جلسہ کر رہے ہیں تو بچوں کا شوق ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ تحریک طالبان، میں ایک بات، جی، لیکن یہ خطرہ ان بچوں کو نہیں ہے، نہ ان کے والدین کو، نہیں کہ ان کو گرفتار کرے گا، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لے کے گئے. اگر یہ پہلے دو ادوار میں ہوتے نا تو پھر کوئی نظر نہ آتا. وہی سیاسی ورکر نظر آتے تھے جو مار کھا سکتے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے امن و امان کے لیے کتنا بڑا خطرہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی خطرہ وہ ہے، بلکہ وہ نہیں ہے. سب سے بڑا خطرہ آپ کے لیے یہ جو اس وقت ایک پنامہ ہوتا ہے کہ گڈ طالب، آپ کو یاد ہو گڈ طالب اور بیڈ طالب. یعنی گڈ طالب افغانی کو کہتا تھا نا، یہ جو آج جس نے کلاشنکوف لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہم کہتے تھے کہ غلط ہے، یہ دونوں بیڈ ہے، کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. آج وہی جو گڈ ہے وہ اس کو سہارا دے رہے ہیں نا. آپ کے اوپر اٹیکس کون کر رہے ہیں؟
ادھر کہاں سے سے ہو رہے ہیں؟ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جس کو تم نے 40 سال پالا، تم نے بندوق دیا، تم نے یہاں تک کیا کہ نادرن الائنس پہ آپ نے، یہ جو ہمارا جنرل تھا اس وقت کا عیسائی کا، اس کا کیا کام تھا؟ جا کے افغانستان کابل میں بیٹھا تھا اور چائے پی رہا تھا، جنرل فیض اور عمران خان کہہ رہا تھا کہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیر توڑ دی. اب وہ ہم بھگت رہے نا. جتنی بھی کرزئی نے، چاہے برا ہو یا سچا ہو، کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو، مطلب اس یہ سارے کہ جو آپ کے لوگ جو تھے نا، پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی کہیں سے نہ کہیں اس کے رابطے اور ناطے جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں. کہیں نہ کہیں نہیں، اوپنلی ان کے ساتھ ہے. یار ایک بات بتا، یہ جب یہ طالبان جب آئے افغانستان تو اسی وزیرستان اور انہی جگہوں میں رہتے تھے. یہ کہاں رہتے تھے؟ بہار میں رہتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ تھے، ہم سپورٹ کرتے تھے، ان لوگوں کو کہتا تھا کہ سپورٹ کریں. اب یہ جو سچویشن ہے، جو افغانستان کی سچویشن ہے اور یہاں سے لوگ بھاگتے ہیں، وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں جی، اس کا سلوشن یہی ہے کہ دیکھیں جب ہم اس پہ خوشیاں منا رہے تھے، دو معاہدہ ہم مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ امریکہ نے تو اپنے جان چھڑانا تھا، نکلنا تھا. ان نے کیا لیا؟ شموت قریشی جو وزیر خارجہ تھا وہ کہتا میں نے بہت بڑا کام کیا، عمران خان کہتا میں نے بڑا کام کیا. بھائی تم اپنے لیے تو کوئی طریقہ نکالو نا. جو تمہارا ان کا شور آتا ہے، جو آج بیٹھا ہوا ہے افغانستان پہ حکمران کے، یہ کھیٹے میں نہیں بیٹھا تھا. کون اس کو پال رہا تھا؟ کس نے، کون اس کا سہارا تھا؟ آج ان سے پوچھے نا، پوچھنے کے قابل ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، نئے پریزیڈنٹ، انہوں نے ابھی 4-5 دن پہلے حلف لیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جو ان کی جو نیٹو فورسز تھی، امریکن فورسز تھی، جو اسلحہ وہاں چھوڑ گیا پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالر کا، اب ہم اس سے واپس لیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے، ان کے اس بیان کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر افغانستان، پاکستان کا ہمسایہ افغانستان اور یہ بارڈر جو ہے، ایک مرتبہ پھر وہاں ایک نئی جو ہے ٹینشن جنم لیتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے جی، ہماری ٹینشن ختم کب ہوگی؟ 40 سال سے تو اس پہ ہم ٹینشن میں ہیں. جب سے روس آیا تھا، جب آپ نے جو اس وقت کے صدر تھا جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، جب آپ نے اس کے اندر انٹرفیرنس کی 74 سے لے کر آج تک، 74 سے 80 تک وہ خود شکار تھے اس مسئلے کی. پھر اس کے 80 کے بعد پھر ہم بھی اس میں انوالو اوپنلی ہو گئے. پہلے تو اندر خانے میں تھے نا، پھر اوپنلی ہو گئے. آج تک ہم یہ بتا دیں کہ ان کا سلیوشن کہاں سے نکل آئے کہ آج نکل آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ ٹینشن تو ہے، رہے گا. اور اگر وہ امریکہ اسلحہ لے کے جانا چاہتے ہو یا لانا چاہتے ہیں، ہاں ایک کام پھر شروع ہو گیا کہ ڈالر کا مسئلہ شاید حل ہو، اور خاص کر ان قوتوں کو پھر فضیابی ملے جن نے اس ملک پہ ان چیزوں کو مسلط کیا تھا. ضیاء الحق نے اس کی بربادی کے ذمہ دار ہے، پھر شرف اس کے ذمہ دار ہے، اور ابھی بھی کوئی سہارا اگر دے گا تو وہ ذمہ دار ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ان کو تو ضرورت ہے کہ وہ سپورٹ کرے، لیکن اسلحہ تو وہ جہازوں سے چھتری میں اتار کے تو نہیں لے کے جا سکتے ہیں نا. یعنی اس کا مطلب پاکستان کا رول پاکستان کو پھر آپ استعمال کریں گے تو پہلے ان کو چاہیے کہ یہ ان سے پہلے بات تو کرے کہ بھئی ہم کس کیپیسٹی میں 40 سال بربادی کی ہے، اس کا تو حساب کتاب کرو. ابھی چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، 2 سوال ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو سی ایم ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں افغانستان کے ساتھ جو ٹینشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے جرگہ لے کے جاؤں گا. کیا ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اس طرح سے فارن پالیسی ڈسیزن کر سکتا ہے؟ وہ اگر جرگہ لے کے جائے گا تو کوئی اس کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، 18 امینڈمنٹ کے بعد تو یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ اپنے صوبے کا بہت اختیارات ہے، لیکن اگر وہ استعمال کرے، اپنے صوبے پہ نظر رکھے، اس کو چلائے. تباہی بربادی 13 سال میں ہمارے صوبے کے عوام کی بربادی ہو گئی ہے. اب مجھے آپ بتا دیں کہ وہاں پہ یہ اختیار اس کو کس نے دیا؟ یہ تو 18 امینڈمنٹ میں یہ جو آپ کی خارجی پالیسی ہے یا جو آپ کی فارن پالیسی ہے یا آپ کے اکانومی ہے یا چیز، یہ تو فیڈرل کے پاس ہے. یہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب ہماری جو میں اس وقت ان پی میں تھا، ان پی کی حکومت تھی، تو ہم نے تحریک طالبان ساتھ سے مذاکرات کر رہے تھے. انہیں کہا کہ یہ آپ جو معاہدہ ہمارا ہو گیا لکھ رہا تھا، تو انہیں کہا تحریک طالبان پاکستان لکھو. ہم نے لکھ نہیں سکتے، قانون نہیں لکھ سکتے. انہیں کہا کیوں؟ تم نے وہ تو ٹرائبل ایریا میں. مطلب یہ کہ سی ایم صاحب کو یہ جو ہے نا ان کا ایک سی ایم صاحب کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ ٹرائبل ایریا میں، جو اس وقت ٹرائبل ایریا تھی، اس کو فوج کو کہہ کہ بھائی ادھر ایکشن کرو. تو اس کے پاس کہاں سے آگے کہ جا کے افغانستان میں مذاکرات کرے؟ یہ تو آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مرجر ہوا 2018 میں، جو قبائلی 7 ایجنسیاں تھیں وہ اضلاع بن گئے. اب اگر 4-5 سالوں کا سفر دیکھا جائے
تو اس مرجر کا کوئی فائدہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کو، ٹرائبل ایریا کو، یا جو ہے ویسے جس طرح پہلے تھا ویسے کام چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، اگر اس پہ صحیح عمل ہوتا اور کام ہوتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے، ان کے لیے خوشیاں ہو جاتی، ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا کہ مین اسٹریم میں آ چکے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بدقسمتی سے وہاں پہ جو ہمارے اصلی حکمران ہیں انہیں جو بربادی کر دی نا، اس کی ذمہ دار تو یہ ہے۔ آج جو وہاں پہ سروائیو نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پہ امن نہیں ہو رہا ہے، ان کی بھی یہی ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ جس کے لیے آپ نے اتنا پیسے اپنے دینے تھے 100 بلین ہر سال، آپ نے 1 روپے بھی نہیں دیا۔ وہاں ڈیولپمنٹ تو کوئی ہے نہیں، آپ نے وہاں پہ کوئی نہ عدالتیں بنائی، نہ آپ نے جو اپنے فورسز تھے، پولیس فورس تھا اس کو اتنا مضبوط بنایا تاکہ وہاں پہ لائن آف سچویشن۔ یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے نا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ صوبائی حکومت ہے، تو پھر جب آپ نے 2013 سے جو کام ہمارے صوبے کے ساتھ کیا تو آج سارا قوم بکت رہے ہمارا۔ اس وقت اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ واپس جائیں ٹرائبل ایریا کی طرف یا کسی کو آگے لے کر چلیں؟ نہیں، اگر آپ جائیں گے تو یہ تو تحریک طالبان پاکستان کا جو ایک مطلب ہے وہ پورا کر رہے ہو، وہ تو چاہتے ہی یہی ہے۔ ٹھیک، آپ یہی ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ ان کو مین اسٹریم میں شامل کریں، آپ اپنا ایسی حکومت ادھر لائیں یا ایسے حکومت آ جائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم ایک ہے۔ اب وہ کیوں فرق محسوس کرے؟ کیا وجہ ہے؟ فرق تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ یعنی جب اس کو میں تو خود بھی ایک ٹریبل ایریا میں، اب میں دیر سے ہوں، دیر اور باجوڑ میں کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے دیوار سے لگاؤ گے تو پھر تو میں کسی اور طرف جاؤں گا نا۔ جی، بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی سیاست کس نہج پہ جا رہی ہے، خیبر پختونخوا کے مسائل کیا ہیں، خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے اس وقت اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، ٹرائبل ایریا کے عوام کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مشورہ زاہد خان صاحب کا یہ ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں خیبر پختونخوا یا کسی بھی صوبے کے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فارن پالیسی کے معاملے میں انیشیٹو لے، بلکہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جن لوگوں کا کام ہے ان کو ہی کرنے دیا جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد حل ہو۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔